बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। दुनिया में इस वक्त एक ही खबर चल रही है। क्या इसराइल और अमेरिका की जंग के तनाजुर में क्या तीसरी आलमी जंग छिड़ने जा रही है? इसराइल ने हठधर्मी करते हुए ईरान पर बिला वजह हमला तो कर दिया, लेकिन इसराइल ईरान की जवाबी कार्रवाई के पे दर पे वार के बाद पूरा इसराइल में सायरन बज उठे, पूरा इसराइल लरज उठा। ईरान ने पे दर पे वार के बाद इतनी बहादुरी और इतने अपने हदाफ को निशाना बनाया। उनके साइंसदान, उनकी एयरफोर्स, एयर सिस्टम बेस, उनकी मिलिट्री तनसीबात, उनका रिडार सिस्टम तमाम नाकाम हो गया। आयरन बम इसराइली मिसाइलों के आगे बेबस नजर आया। अब दुनिया कह रही है क्या तीसरी जंग हो सकती है? इस पर अब दुनिया के अमेरिका समेत दीगर ममालिक अब इस तशवीश में है कि अगर ईरान ने इसी तरह हमले इसराइल पर जारी रखे तो इसका बहुत नुकसान होगा, और बाज़ ममालिक ने सुलह सफाई के लिए अपना किरदार मुसालत अदा करने कर दिया। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरह सऊदी अरब के शाह फहद ने भी ईरानी सदर से गुफ्तगू करते हुए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि अब हम ईरान को अकेले नहीं छोड़ सकते और इसराइल को यह जारियत बंद करना होगी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुद अमेरिका में आवाजें उठनी हो चुकी हैं कि ये पीस मेकर के नाम लेते थे, अमन का नाम लेते थे, लेकिन जब से आए हैं कि दुनिया में हुआ है, दुनिया में जंगों की तरफ चल पड़ा है। नाज़रीन, ईरान ने लोगों की सोच से ज्यादा और इसराइल की गलत फहमी को निकाल दिया है। 7 से ज्यादा मुख्तलिफ हमले किए हैं। गुज़श्ता रोज ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिस पर पूरा इसराइल लरज उठा और पूरी दुनिया की आंखें इस वक्त इसराइल पर है कि ईरान ने इसी तरह हमले जारी रखे तो इसराइल का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। नाज़रीन, ईरान ने जो गुज़श्ता सुबह हमला किया, इसमें 300 से ज्यादा मिसाइल ईरान इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में दागे गए। इन मिसाइलों में दफाई निजाम को नकारा बना दिया, इसराइल के दफाई निजाम को नकारा बना दिया, और कई इमारतें मलबे का देखते ही देखते ढेर हो गई। कहा जा रहा है कि इस हमले में इसराइल के 8 के करीब लोग जान बहक हुए, 100 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए, 100 से ज्यादा शदीद जख्मी हुए। हिक्का पावर स्टेशन जो इसराइल का था, हिक्का पावर स्टेशन में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके की बिजली खत्म हो गई। इसके अलावा ईरानी मिसाइल हमलों की जद में ऑयल रिफाइनरी और अहम साइंसी तहकीकी मराकज वीजमान इंस्टीट्यूट को भी नुकसान पहुंचा है और इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए, जो अपने हदफ पर पहुंचे मिसाइलों ने तिल अबीब से लेकर याम की कई इमारतों को खंडर बना दिया। ईरान ने यह भी ऐलान किया है कि आइंदा होने वाले हमले में मजीद तबाहकारियां होंगी और इसराइल के जहां जहां फौजी तनसीबात हैं, एटमी मराकज हैं, जहां ड्रोन और मिसाइल और तैयारे खड़े हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इसराइल ने पुरअमन रहने वाले अमेरिका के और ईरान के ऊपर हमला करके अपने लिए नुकसान उठाया है। नाज़रीन, इसराइल और ईरान का माजी देखा जाए तो इसराइल ने हमेशा कमजोर ममालिक पर मनपसंद तरीके से हमले किए। 70 से ज्यादा खुद उसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास कोई एटमी हथियार मौजूद नहीं है। इसराइल ने कई अपने इर्द गिर्द ममालिक पर हमला किया, लेकिन ईरान ने आज तक किसी हमला नहीं किया। इराक पर हमला किया तो इराक को भी नाकामी हुई थी। एनपीटी पर इसराइल ने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इसके बरक्स ईरान ने गारंटी दी थी कि हम यूनियन एक महदूद की हद तक बनाएंगे और जब चाहे यहां आकर सर्वे किया जा सकता है। लेकिन इसराइल ने एनपीटी को अपना दस्तखत किए गए, हम कितने एटम बम बनाएंगे, यूरेनियम कितना है, लेकिन ईरान ने इसके बरक्स उन्हें गारंटी दी थी। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी का मुआहदा में भी
ایران نے دستخط کیے ہیں، لیکن افسوس کہ اس پر بھی اسرائیل نے دستخط نہیں کیے، اور بلا وجہ، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ 20 بڑے ایرانی کمانڈر مار چکا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران جب جوابی حملہ کرے گا تو اسرائیل کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں کہ ایران سے جو میزائل چلائے جاتے ہیں اسرائیل پر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے، عراق اور اردن سے کراس کر کے، اور دوسرا راستہ ہے یمن سے گزر کے انہیں جانا پڑتا ہے، اور پہلے عراق، اردن اور کسی میزائلوں کو امریکن بیس سے روکنے کی کوشش کی گئی، جس پر ایران نے کہا اگر ہمارے میزائل، اگر اسرائیل سے آنے والے میزائل جو ایران، تہران اور ایران کے مختلف شہروں میں ہوتا ہے، اس کو نہیں روکتے تو اگر ہمارے روکا تو ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اور اسرائیل کے وزیر خارجہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ وہ امریکہ کی اشیر بات حاصل ہے اسرائیل کو اس حملے پر، اور اسرائیل کی ہر ممکن کوشش ہے نیتن یاہو کی کہ امریکہ اس کا حصہ بنے، لیکن ایران نے نہایت سمجھداری اور عقل مندی سے کرتے ہوئے، جو دنیا بھر میں 20 سے زیادہ ایئر بیسز ہیں امریکہ کی جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن ایران نے ان میں سے کسی کو بھی نشانہ نہیں بنایا، اور وہ صرف اور صرف اپنا ہدف اسرائیل کو بنا رہا ہے، چاہے اس کے میزائل عراق اور اردن سے گزر کے جائے، اوپر سے جائے، یا یمن کے راستے، لیکن اس نے کسی ایسے کو نہیں بنایا۔ دوسری طرف اہم خبر ہے کہ اسرائیلی ایجنسیاں موساد نے خوف کے مارے اپنے دفاتر خالی کر دیے ہیں کہ کہیں اسرائیلی میزائل ان کے موساد کے دفاتروں کو بھی نیست و نابود نہ کر دے، اور زیر زمین 2 کلومیٹر دور بینکرز میں جا کر اسرائیلی چھپ گئے ہیں۔ اسرائیل کے اس وقت 190 مختلف شہروں میں سائرن بچ گئے ہیں، اور آئرن ڈوم ناکامی کی ایک تصویر بن گیا، اور اسرائیل خود اپنے شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے، اور لوگ بختر بند گاڑیوں میں چلے جائے۔ بی بی سی نے بھی یہ اعلان کیا، اپنی مختلف خبروں میں اس بات کی پن پوائنٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی حملوں پر بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور بی بی سی نے اس بات بھی نشاندہی کی ہے کہ اسرائیل میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو اس زوردار طریقے سے جواب دے گا ایران۔ اس کے بعد اب ایران کی اہمیت زیادہ بنتی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کو جلد روکنا دنیا کی تمام سپر پاوروں کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں رشیا، چین، پاکستان، سعودی عرب، امریکہ اور یورپی یونین نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کی طرح، اسرائیل جس طرح فلسطین پر بمباری کر رہا تھا، معصوم بچوں پر، ہسپتالوں پر، سکولوں پر، درسگاہوں پر، مساجد پر، اب وہ ناکام ہو گیا ہے۔ ناظرین، تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں، اور اب اسرائیل کی ڈیفینسو پالیسی آ رہی ہے، جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، شاید اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ایران پر حملہ کر کے غلطی کی، اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی، اور ایرانی میڈیا کے مطابق ان کے پہاڑی علاقوں میں زیر زمین 1 کلومیٹر تک بہت سے میزائل پڑے ہیں، جن کی تعداد خیبر میزائل اور دیگر میزائل ہوں یا بیلسٹک میزائل ہوں، ہزاروں کی تعداد ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اسرائیل کو ختم کر کے چھوڑیں گے، اگر کسی اور ملک نے ہمارے خلاف ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کو بھی جواب دیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کے خلاف آئندہ کارروائیاں، جو ایران نے دعویٰ کیا کہ آئندہ کارروائیاں فیصلہ کن ہوں گی، پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے، باشگاف لفظوں میں وارننگ دیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف آئندہ کارروائیاں کہیں زیادہ تباہ کن، شدید اور فیصلہ کن ہوں گی، جس پر اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ممالک بھی نہیں بچا سکیں گے۔ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورسز نے ایک نیا میزائل حملہ کیا ہے، جس میں سوہانی دشمن کے کمانڈو اینڈ کنٹرول سسٹم اور دیگر حساس مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ تازہ کارروائی میں نئے طریقہ کار سے انٹیلیجنس و تکنیکی بنیاد پر، شہری باتوں پہ نہیں، انٹیلیجنس و تکنیکی بنیادوں پر صلاحیتوں کا استعمال کیا جا رہا ہے،
اور ایران جوش کی بجائے اپنے ہدف کو نشانہ بنا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ میزائل اپنے ہدف پر لگے ہیں، تاہم کچھ ناکام ہوئے ہیں، لیکن جب ان کا آئرن ڈون سسٹم ہو، لیکن اس کے بعد جب 300 میزائل جائیں گے تو آئرن ڈون سسٹم خود ہی ناکام ہو جائے گا، کتنوں کو روکے گا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ دشمن کے کئی تہائیوں والے دفاعی نظام ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگے ہیں، اور اب یاد رکھیں کہ ایران نے پہلے جس دن حملہ کیا تھا 200 طیاروں سے سینکڑوں میزائل ڈرون پھینکے تھے، اور گریلا وار بھی ایران سے کروائی تھی، جس پر ایران نے اپنے ملک میں موساد کے کئی ایجنٹ، سینکڑوں ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے پہلے دن ان کے آرمی چیف ایران کے دیگر 20 کمانڈر اور 9 سے زیادہ سائنسدانوں کو مارا تھا۔ اب ان کی وہ بھی سازش اندر سے پکڑی گئی ہے۔ اب امریکہ کو بھی شاید احساس ہو رہا ہے کہ اسے اس جنگ میں سیدھا آنے کی بجائے اس جنگ کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر عامنی کے درمیان اور سعودی عرب کے محمد بن سلمان کے درمیان، فہد کے درمیان بھی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہم ایران کو اس موقع پر کوڑا نہیں چھوڑیں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس دونوں ملکوں کی جنگ میں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف امہ ایک ہو گئی ہے، چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے اہل تشیع ہو یا سنی ہو یا کوئی بھی اہل حدیث یا وہابی، سب ایک پیج پر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے بہت عرصہ پہلے بیان دیا تھا، اسرائیل کے وزیر اعظم نے، کہ ایران پاکستان کو ایٹمی طاقت بنوانا ہماری غلطی تھی، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے، چاہے بی بی سی ہو، چاہے الجزیرہ ہو، نیو یارک ٹائم ہو، اور دیگر غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہو یا عرب ذرائع ابلاغ ہو یا ایران، اب یہ مان چکے ہیں کہ اسرائیل کا حملہ، ایرانی حملہ، اسرائیل پر ایرانی حملہ ان کی سوچ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے، اسرائیل فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی زمین سے زمین تک مار کرنے والا 1/3 میزائل لانچر تباہ کر دیے ہیں۔ بریفنگ میں اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ایفی ڈیفرین نے کہا ہے کہ اسرائیل نے رات بھر میں ایران میں 20 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور صدر دفاتر بھی شامل، جس میں جوہری پروگرام کے صدر دفاتر بھی شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ہم نے ایران فضائی برتری حاصل کر لی ہے، ایران میں مشرق کی جانب پیش قدمی رکھی جائے گی، ایرانی جوہری خطرے اور میزائل پروگرام کو نشانہ بنانے کا کام جاری ہے۔ ایران کا تو جینا نقصان ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل، امریکہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، چاہے وہ F-35 تیار کرے، F-16 تیارے کرے، لیٹسٹ میزائل کرے، سب سے پہلے وہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے ارد گرد کمزور ممالک پر حملہ کرتا ہے۔ پہلی دفعہ اسے صحیح جنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ایران نے ان کے دانت کھٹے کر دیا، یہاں تک کہ ایران کی طرف سے کیے گئے اٹیک میں ان کی ایٹمی تنصیبات، ان کی جوہری پروگرام، ان کی ملٹری ہیڈ کوارٹر کو بھی بہت زیادہ نقصانات پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ایران کی گفتگو میں باقاعدہ خوف نظر آ رہا ہے۔ اس موقع پر مسلم امہ کا ایک ہونا بھی ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری طرف لوگ، بعض غیر ملکی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس کے بعد پاکستان کی طرف نظر دوڑا رہا تھا، لیکن پاکستان الحمدللہ ایٹمی پاور ہے، اس کی ایئر فورس، اس کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج میں اور کامیاب فوجوں میں آتی ہے، اور یہ بھارت کو اگر ایک ہی حملے میں چت کر سکتی ہے، اور بھارت کا دلی سے لے کے احمد آباد تک پاکستان کے نشانے میں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقتیں، بھارت، نریندر مودی پاکستان کی دیکھنے طاقت کرے گا، پہلے سے زیادہ پرزور، شدت، طاقت اور پورے ہدف سے پاکستان جواب دے گا۔ چین کی اور اسرائیل کی کشیدگی فوری کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین کی ایران اور اسرائیل سے کشیدگی فوری کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس ریجن میں چین اور رشیا کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، جو کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی اجازت سے نہیں کیا، لیکن ایران کہتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ اسرائیل کی حملے پر امریکہ مکمل شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اسی لیے امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ یہ تیسری جنگ کی طرف لے جا رہی ہے، دونوں ملکوں کی جنگ۔
ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد چین نے دونوں ممالک سے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں کمی سے مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ تنازع بڑھا تو سب سے پہلے مشرق وسطی متاثر ہوگا اور چین نے گزشتہ روز بھی کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تھی اور چین کی ایٹمی ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی کو دنیا مداح ہو چکی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر سوشل میڈیا میں فیک نیوز کا بھی بازار گرم ہے۔ بغیر سوچے سمجھے حقائق کے، یا کوئی فاکس نیوز ہو، بی بی سی ہو، گلف نیوز ہو یا کوئی ایرانی میڈیا، اس کے علاوہ جھوٹ کا بھی بازار گرم ہے، فیک نیوز کا بازار گرم ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور فیک ویڈیوز کا بازار گرم ہے، جس میں بھارتی میڈیا حسب روایت بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت ایک ذہنی طور پر ایک انتشار پسند اور دہشت گرد ملک بن چکا ہے، اسے جنگوں کا شوق ہے۔ حالانکہ پاکستان سے 10 مئی کو جس طرح جوابی کارروائی کی، ان کے 7 رائفل طیارے مار گرائے اور ان کی بعض تنصیبات اور ریڈار سسٹم کو ناکام کیا، لگتا ہے ابھی بھی انہوں چین نہیں آیا، لگتا اور کٹ کھانی ہے تسی پاکستان کو بارہ ادھر موندی، تیرا جو گجرات میں مسلمانوں کا خون بکھایا تھا اس کا بھی ابھی تم نے ثواب دینا ہے۔ جھوٹی خبروں میں ایک جھوٹی خبر ایئر وائی نیوز سے بنوائی گئی اور ویڈیو زیر گردش ہے، جسے ایک ایرانی عہدیدار سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بھی جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی مذکورہ ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایران کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر نیوکلیئر بم سے حملہ کیا تو جواب میں پاکستان اسرائیل پر نیوکلیئر بم گرائے گا۔ تاہم پاکستان وزارت اطلاعات کے ذرائع نے واضح کیا ہے کہ ایسی تمام زیر گردش خبریں جھوٹی، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ پاکستان ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتا۔ ایسی تمام گردشیں جھوٹی، بے بنیاد ہیں اور اس خبر کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ ویڈیوز اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، جو ریحانہ ڈار سے الیکشن ہار گئے تھے سیالکوٹ میں اور فارم 47 کے تحت وزیر دفاع بنے، لیکن ہیں ہمارے وزیر دفاع اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے دنیا کو اسرائیلی جوہری صلاحیت سے خبردار کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل کسی بین الاقوامی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی NPTC کسی دوسرے معاہدے کا پابند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام بین الاقوامی جوہری معاہدے کا پابند ہے اور ہماری جوہری صلاحیت ہمارے عوام کے فائدے اور دشمنوں کے عزائم سے اپنے ملک کو دفاع کے لیے ہے، ہم تاہم غیر ذمہ داری نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، گزشتہ روز یاسمین راشد کا کیس ایک دن پہلے لگا اور پراسیکیوشن نے پھر ٹال مٹول کیا۔ 2 سال سے زیادہ اس خاتون کو گرفتار ہوئے ہوں گے۔ 76 سالہ کینسر سروائیول کا پراسیکیوشن نے کہا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور مخصوص نشستوں کی کیس کی سماعت تھی، جو طریقہ انصاف کا سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پر مخصوص نشستیں طریقہ انصاف کے دیا جائے، لیکن حکومت نے اس حکم کی عدولی کی اور توہین عدالت کی۔ اس کی سماعت کے دوران گزشتہ روز پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل نے آئینی بینچ کے سربراہ جو حج کر کے آئے ہیں، حج کر کے تو بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، وہ حج کر کے آئے تو بندہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتا، غلط نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، انصاف نہیں کرتا۔ جو جج انصاف کے عہدے پر ہے کہ انصاف نہیں کرتا، اس سے بڑا تو رب اس سے اسے جواب لے گا۔ اس پر طریقہ انصاف کے وکیل فیصل صدیقی نے مخصوص نشستوں کے کیس میں دلائل دیتے ہوئے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کی غلطی کی سزا ووٹروں اور عوام کو مینڈیٹ کو نہیں دی جا سکتی۔ ایڈوکیٹ نے جسٹس امین الدین کو دلا دیا کہ آپ تو حج کر کے آئے تھے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے سے نکل ہی نہیں رہی۔ عمران خان کے دور میں اہم ترین شخصیات نے چند صحافیوں کو بلایا اور اسرائیل سے دوستی بڑھانے کی راہ ہموار کرنے کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں تجارت ہونی چاہیے، جس پر ہم نے بشمول میرے عارف حمید بھٹی نے
اس میں کاشف باسی سے محمد مالک تھے، حامد میر تھے اور کئی صحافی تھے، اور سر مختلف ہوئی۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ خبردار، میرا موقف وہی ہے جو اسرائیل کے معاملے پر، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے جو قائد اعظم تھا، فلسطین کو اس کے حقوق دیے جائیں۔ اور انہوں نے کہا بھارت کے ساتھ ہاں مذاکرات ہوں گے اگر وہ مقبوضہ کشمیر کی اقوام متحدہ کی قرارداد پہ عمل کیا جائے، اس کی آزاد حیثیت کو رکھا جائے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ڈٹ کے بیان دیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات جھوٹے بے بنیاد ہیں، ہم ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ مختصر بات یہ ہے ناظرین، پنجاب کا بھی بجٹ آج پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ عجیب لفظوں کا، فگرز کا گورکھ دھندا ہوتا ہے، اس میں حقائق کم ہوتے ہیں۔ گزشتہ رات ہی حکومت نے 5 روپے سے 8 روپے پیٹرول بم عوام پر مار دیا تھا، جبکہ اس بجٹ میں اشرافیہ کو جو ملک کے چیئرمین FBR ہیں راشد لنگڑیال، انہوں نے کہا اس ملک کی جو ارب کھرب پتی لوگ ہیں وہ 95% ٹیکس ہی نہیں دیتے، ان سے ٹیکس لیں اور صحت و تعلیم پر لگائیں۔ ناظرین، اس اب بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہیں کی جا رہی۔ علیمہ خان اور یاسمین راشد سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا اگر حکومت اسرائیل کے خلاف موقف ڈٹ کے نہیں دینا چاہ سکتی تو عمران خان کی ملاقات سے پابندی ختم کی جائے، انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان سے ملاقات کی جائے، وہ پاکستان کا موقف بتائے گا کہ اسلام فوبیا کا شکار ملکوں کو انہوں نے پہلے بھی جواب دیا تھا UN میں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض حکومتی چمچے، سرکاری ترجمے جنہیں صحافی بھی کہہ سکتے ہیں، لگڑ بگڑ چمچے کرچے عمران خان پر یہ تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان اسرائیل پر نہیں دے رہا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے وہ کھل کر نہیں بول رہے، موجودہ وزیر اعظم نہیں بول رہے، پیپلز پارٹی 5 دہائیوں سے اقتدار میں ہے وہ نہیں بول رہی۔ لیکن پاکستان میں سیاست کا محور صرف اور صرف وڈیالہ جیل میں بند عمران خان ہے، جس کے ساتھ ناانصافی کے 300 مقدمہ درج کیے گئے، جس کی بیوی بشرا بی بی بھی اب تک جیل میں ہے۔ یہاں تک کہ چند روز قبل ارشاد بھٹی نے کہا تھا کہ جو نگران وزیر اعظم آیا انوار الکاکڑ، اس نے جو ملک کو تباہ کیا ہے وہ اس کو جواب دہ ہوگا۔ جو جعلی الیکشن اس نے چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ اور فائد عیسیٰ نے کردار ادا کیا ہے، اس نے پاکستان کے خلاف جو کیا ہے وہ تو تاریخ میں انہیں ایسے لفظوں میں لکھا جائے گا کہ لوگ اف اف کریں گے، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارشاد بھٹی نے کہ انوار کاکڑ جو ٹمپریری نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے توشہ خانہ کا مال لے کے غائب ہو گئے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری گاڑیاں لے کے بھاگ گئے، لیکن عمران خان پر جھوٹے مقدمہ درج کیے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشر جج صاحبان انصاف دینے سے دور ہو چکے ہیں۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں انارکی ہوتی ہے۔ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ عوام ڈٹی رہے، پاکستان اس دنیا میں اپنا مقام بنائے گا۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت کا جانا ٹہر گیا ہے، ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، صرف عدالتوں کو آزاد کیا جائے، پاکستان میں ادارے رائے یعنی کہ میڈیا کو آزاد کیا جائے، ان پر پابندیاں ختم کی جائے۔ جو ظلم و ستم پچھلے 3 سال سے عوام برداشت کر رہی ہے، صحافی برداشت کر رہے ہیں، آئینی طور پر کھڑے ہونے والے جج کر رہے ہیں، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن بانی پیٹی عمران خان نہ ان سے جھک رہا ہے نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور پوری 80% آبادی کا نظریں صرف عمران خان پر ہے کہ اسے رہائی کب ملتی ہے اور موجودہ حکومت سے نجات کب ملتی ہے۔ لیکن موجودہ حکومت نے ایران کا ساتھ دے کے اس پر وزیر اعظم اور حکومت اور وزیر دفاع کا بیان قابل تعریف ہے۔ ناظرین، علیمہ خان نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو، ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ہم اسے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور اس طریقے میں اس کے لیے جو قید تنہائی میں رکھا گیا، بجلی کے بغیر انہیں کھانا نہیں دیا جا رہا، تحریک انصاف نے حکمت عملی بنا لی اور اس کے لیے پورے ملک میں موومنٹ چلائیں گی۔ ناظرین، ایران اور عراق کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔